अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया दे विच रख फकीरा ए जा बैन खलोन, दुनिया दे विच रख फकीरा ए जा बैन खलोन, तू होवे ते हसन लोगी ना होवे ते रोन। और जब आया था तू दुनिया में सब हंसते थे तू रोता था, जब आया था तू दुनिया में सब हंसते थे तू रोता था। बसर का जिंदगी ऐसी कि सब रोएं और तू हंसता था। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम में जिंदगी सुबह दुआ में जिंदगी। और मौत के आंखों अगर मिट सकता यूं नक्शा हयात, आम यूं ना कर देता उसको निज़ाम कायनात। मौत तजदीद मज़ाक के ज़िंदगी का नाम है, मौत तजदीद मज़ाक के ज़िंदगी का नाम है। ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है, आपके पर्दे में बेदारी का। और ना मजाल शिकवा है ना ताकत गुफ्तार, ना मजाल शिकवा है ना ताकत गुफ्तार। ज़िंदगी क्या है एक तो के गुलो अफशार, काफिले में गैर अज़वाज़ दरा कुछ नहीं। मौत काफिले में गैर अज़वाज़ दरा कुछ नहीं। दीदार यानी कि इकबाल इसके अंदर ये कह रहा है कि आपका अगर कोई फोत हो जाए बड़ा प्यारा पिलूम साहब, तो आपके पास उसको देने के लिए पूरी कायनात में सिर्फ दो आंसू हैं, दीदा उतार के सिवा कुछ नहीं। यानी कि दो आंसू आप उसको खाली दे सकते हैं बस, और आपके पास कुछ नहीं है, चाहे बेशक कितना भी प्यारा है। तो जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। और जिंदगी का साज भी अजीब साज है, बज रहा है मगर बेआवाज है। और जिंदगी दी हुई उसी की थी, जिंदगी दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। और जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी और शर्मिंदगी। जिंदगी मिली थी अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी के लिए। अगर अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी ना की तो महशर के मैदान में सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं होगा। जिंदगी क्या है, जिंदगी एक दम के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी क्या है, जिंदगी एक दम के सिवा कुछ नहीं। दम हवा की मौज है, हकीकत में करम के सिवा कुछ नहीं। असल में ये उसका करम है, ये ऑक्सीजन भी नहीं है। शायद ये कह रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये भी जिंदगी नहीं है, ये अल्लाह का करम है। देखे ना, जब आदमी मर जाता है तो ऑक्सीजन तो होती है ना, सब लोग तो जिंदगी होती है ना। जिंदगी क्या है, जिंदगी एक दम के सिवा कुछ नहीं। दम हवा की मौज है, हकीकत में करम के सिवा कुछ नहीं। और जिंदगी क्या है, आकर नहाए और नहा कर चलेगी। जिंदगी क्या है, आकर नहाए और नहा कर चलेंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, आज हम इस जिक्र की महफिल में दस्तगीर साहब के वालिद साहब को सारे स्वाब पेश करने के लिए शरीक हुए हैं। जहाँ हमने उनको दोस्तान मतलब मिसाल स्वाब पेश करना है, वहाँ अपने आप की इस्लाह भी करनी है। अल्लाह ताला उनका दर्जे बुलंद करे, आखिरत की मंजिलें आसान करे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, और उनके घर वालों को सब्र दे, और हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। कुल नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार चीज़ में मौत का ज़ायक़ा चलती है। जो इंसान दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, पाँच चीज़ों से पहले गनीमत जाना। जवानी को बुढ़ापे से पहले, खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, फुर्सत को मशगूलियत से पहले, और ज़िंदगी को मौत से पहले। जिसने इस हकीकत को समझ लिया, इस हकीकत को समझ लिया, वो कामयाब हो गया कि जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिल के रहेगा। अल्लाह का जो मुझ पर हक है मेरे अलावा कोई अदा नहीं कर सकता। मौत हर वक्त मुझे देख रही है, मैं उससे भाग कर कहीं नहीं जा सकता। अल्लाह मेरे हर अमल से वाकिफ़ है, मैं उससे छुप कर कोई अमल नहीं कर सकता। अब देखें, अल्लाह ताला ने मौत और हयात को इसलिए पैदा फरमाया कि वो हमें आजमाए कि कौन अच्छे अमल करके आता है और मेरी खूबसूरत जन्नत को पाता है। मोमिन की जब मौत आती है वो मुस्कुराता है,
اس لیے کہ رب سے ملاقات کا دروازہ کھل جاتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے اس لیے کہ رب سے ملاقات کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک بزرگ تھے اللہ والے، تو ان کا موت کا وقت جب قریب آیا قیوم صاحب، وہ کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے. ان کے عزیز و اقارب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا آپ کبھی ہنس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے تو آپ ہنس رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کو ہاتھوں میں پھولوں کے ہار دے کے میرے استقبال کے لیے کھڑا کیا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں میری اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ جو اللہ کے دین کی نوکری کرتا تھا، اللہ کے دین کی نوکری کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، وہ نوکری مجھ سے چھوٹ جائے گی، وہ نوکری مجھ سے چھوٹ جائے گی. آپ دیکھیں نا دوستان محترم، اگر میں کئی بار کہتا ہوں نا موت کے بعد کی زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے کی زندگی رب کی مرضی کی گزارو. موت سے بعد کی زندگی ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی گزارنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو موت سے پہلے کی زندگی کس کی مرضی کی گزارو؟ اللہ کی مرضی کی گزارو. کیونکہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے. جنت دیکھیں نا، خاص لوگ ہوتے ہیں نا، مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک قول ہے کہ انسان دنیا میں غفلت کی نیند سو رہا ہے. انسان دنیا میں غفلت کی نیند سو رہا ہے، موت آ کے اسے بیدار کرے گی. اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی دنیا میں آنکھ کھل جائے. جس کی کیا ہو؟ جس کی دنیا میں آنکھ کھل جائے. مطلب دنیا میں آنکھ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کے، صحیح کا ساتھ دے اور غلط کو چھوڑ دے. یوں صاحب آنکھ کھولنے کا یہی مطلب ہے نا کہ جو صحیح کو صحیح کے. کیونکہ ہم سب کی آنکھ بند ہی ہے، کیونکہ جو خاص بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بات سمجھے نا، تو وہ دنیا میں بیدار رہتے ہیں. دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ بیدار رہتے ہیں. پردہ کرنے کے بعد سکون کی نیند سو جاتے ہیں. ہم دنیا میں غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، ہم مرنے کے بعد قبر میں جا کے بیدار ہوتے ہیں. تو وہاں بیدار ہونے کا کیا فائدہ؟ مطلب بیدار کو ہم نے کدھر ہونا ہے؟ دنیا میں ہونا ہے. مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا قول ہے نا کہ اگر تمہاری جان پہ بن جائے تو مال دے کے جان بچا، اگر تمہارے ایمان پہ بن جائے تو جان دے کے ایمان بچا. جان دے کے ایمان بچا لو. ایک بزرگ تھے دوستان محترم، بس اس کے بعد تھوڑی سرکار گونج پال بات کروں گا. تو وہ ان کو سانس کی پرابلم ہوگی، سانس کی. تو پیسے وہ بڑے امیر تھے، یہ حقیقت واقعی ہے، یعنی کروڑوں پتی تھے آسم بھائی، ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہاسپٹل میں لے گئے. انہوں نے 2 دن اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا. اس کی سانس بحال ہوگی، مصنوعی آکسیجن کی، مصنوعی آکسیجن کی بات سمجھ رہے ہیں نا. تو 2 دن بعد اس کی سانس بحال ہوگی. ڈاکٹروں نے ان کو 50,000 کا بل دیا. کیا دیا؟ 50,000 کا بل دیا. انہوں نے بل دیکھا، رونا شروع کر دیا. اب وہ روئے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹروں نے پوچھا کہ بھائی بزرگوں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اگر بل زیادہ ہے، کوئی بات ہے تو آپ بتائیں، ہم کاٹ کم کر دیتے ہیں، کچھ اور مسئلہ ہے بتائیں ہمیں، روتے کیوں ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں بل پہ نہیں رو رہا ہوں، یہ اگر 50 لاکھ کا بھی ہوتا میں دے دیتا. کتنا؟ 50 لاکھ کا بھی ہوتا میں دے دیتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں روز لے رہا ہوں جو میری زندگی کے 80 سال گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اوریجنل آکسیجن دی، ایک دن اس نے مجھے بل نہیں دیا، اور آپ نے 2 دن آکسیجن لگائی مصنوعی اور 50,000 کا بل دیا، اور ساتھ کہتے ہیں ہمارا شکریہ ادا کرو. تو میں نے 80 سال اوریجنل آکسیجن دی اور بل ایک بار رب نے مجھے نہیں دیا، اور نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. تو میں اپنی اس 80 سالہ زندگی پہ رو رہا ہوں. دیکھیں جسم کے ہم دیکھیں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، اس کو چلانے والا کوئی تو ہے نا. اس کو چلانے والا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر سانس ایک موقع ہے،
ہر سانس ایک موقع ہے، اس سے تم اچھا کام کر لو یا برا کام کیا، آپ کے اپنے اختیار میں، آپ کے اپنے اختیار۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ عبادت کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جوانی کا۔ انہوں نے کہا عبادت کا اچھا دن کون سا ہے؟ انہوں نے کہا زندگی کا آخری دن۔ زندگی کا آخری دن، موت کا دن۔ اس نے کہا جی موت کا دن تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، موت کا دن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آخری دن کسی کو نہیں پتہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھو، ہر روزے کو آخری روزہ سمجھو، ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھو، اس سے پہلے کہ تم سے زندگی چھین لی جائے۔ جو کچھ ہم نے آگے بھیج دیا اصل میں وہی ہمارا ہے، آگے بھیج دیا وہی۔ تو کوئی بڑھ گیا روڑو اکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تر چلیا، کو بھول گیا مقصد آمن دا، کو کر کے مقصد حل چلیا۔ کتھے فرید ہر کوئی مسافر ہے، وہ اج چلیا اج چلیا کوئی کل چلیا۔ سرکار غوث پاک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، وہ مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ کہ سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی ہاتھ کے اوپر کڑک کا دانہ رکھ کے ایسے گھما کے دیکھ رہے تھے، تو مریدوں نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ کڑک کا دانہ چھوٹا سا، بات سمجھے نا، وہ ساری دنیا ہے، ان کا ہاتھ بڑا ہے، ان کا ہاتھ بڑا ہے۔ تو اس لیے اقبال نے کہا کہ عالم ہے فقط مومن ہے۔ اقبال کہتا ہے میں مومن اس کو مانتا ہوں جس کے سامنے کائنات چھوٹی ہو۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا ولایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ مل جائے تو اندر تکبر اور غرور نہ آئے، سب کچھ چلا جائے تو زبان پہ شکوہ اور شکایت نہ آئے۔ یعنی مطلب اس کے نزدیک متاع دنیا کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو، نہ ہونا مطلب یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا بات، یہ ہماری نہیں ہے۔ ہم تو صبح سے لے کے رات تک پانی میں مدانی رکھ کے گھماتے رہتے ہیں، بات سمجھا نا، آج درہم اتنے کا ہو گیا، ڈالر اتنے کا ہو گیا، یہ چیز اتنے کی ہوگی، یہ فلانی اتنے کی ہوگی، یہ گاڑی اتنے کی ہوگی، فلان، ہمارا یہی حال ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کا ٹارگٹ دنیا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیا ان کے قدموں میں رکھی ہوتی ہے نا۔ کلپ کے اندر میں نے یہی کہا نا کہ اللہ نے سارے خزانے زمین کے نیچے رکھے ہیں، تو زمین کہاں رکھی ہے؟ ہمارے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ تو جو چیز قدموں کے نیچے ہو آپ مجھے بتائیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ چلے آپ ہی بتائیں، جو چیز قیوم صاحب قدموں میں ہو، دستگیر صاحب، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو رب نے کہا ساری کائنات بنائی ہے تمہارے واسطے، تمہیں بنایا اپنے واسطے۔ اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان ہے، کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق ہے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ ساری کائنات بنی ہے تیرے واسطے، تو بنا ہے میرے واسطے۔ سرکار غوث پاک کے دور میں، بس یہ آخری بات کر کے ختم کروں گا، کہ دہریے تھے، دہریے پتہ ہے نا کمیونسٹ لوگ جو کہتے ہیں سارا نظام خود چل رہا ہے، سارا نظام خود چل رہا ہے۔ تو انہوں نے سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ آپ کے مریدوں سے کہا کہ یہ سارا نظام تو خود ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے جب سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی سے کہا، انہوں نے کہا بھائی میری ان سے بات کرو۔ تو وہ جو دہریوں کا عالم ہے نا بڑا، اس نے جب سرکار غوث پاک سے بات کی تو آپ نے کہا بھائی صبح ایسے کرنا، تو 8 بجے عیدگاہ میں آ جانا، کہاں آ جانا؟ عیدگاہ میں آ جانا، تو میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ تو کہتا ہے نا سارا نظام خود ہی چل رہا ہے، یعنی سورج خود ہی نکل رہا ہے، چاند خود نکل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ آکسیجن چل رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ آٹومیٹک خود چل رہا ہے، بات سمجھے نا۔ تو آپ نے کہا تو صبح 8 بجے ادھر آ جانا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے نزدیک ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، یہ آدمی لیٹ آیا ہے، یہ سویر آیا ہے، یہ جلدی آ گیا، یہ بڑی دیر سے آیا ہے، یہ فلان ہو گیا ٹمکان۔ دیر سویر کی بات نہیں ہے، آپ کا جو ٹارگٹ ہے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ نے وہ پورا کر لیا تو آپ کا دیر سے آنا بھی جلدی آنے کے برابر ہے۔ اگر ٹارگٹ کا پورا نہ کیا تو آپ کا جلدی آنا بھی بیکار ہے۔ کیوں صاحب؟
اس چکر سے نکلیں کہ جلدی ہے یا دیر ہے، مقصد کو سامنے رکھیں کہ میں جو نے کام کرنا ہے میں نے اس کام کو کرنا ہے، پورا ہو گیا کہ نہیں پورا ہوا ہے۔ آپ نے اس دائرے کو قائل کرنا تھا، یہ ذہن میں رکھنا۔ کس کو قائل کرنا تھا؟ اس دائرے کو قائل کرنا تھا۔ اب وہ چلے گئے، دوسرے دن صبح 8 بجے وہ بھی آ گیا، پہنچ گیا عیدگاہ میں، اس کے چیلے بھی آ گئے، آپ کے مرید بھی سارے وہاں پہنچ گئے۔ اب سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی نہیں گئے، یعنی 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، یہ حکمت ہے۔ دیکھیں علم جو ہے نا بولنا سکھاتا ہے، حکمت یہ کہتی ہے کہ کہاں بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے اور کیا بولنا ہے۔ اگر آپ کے پاس حکمت نہیں ہے تو پوری دنیا کا علم آپ کے پاس ہے، آپ زیرو ہیں۔ پوری دنیا کا علم رکھ کے آپ کیا ہیں؟ زیرو ہیں۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ اب دیکھیں نا، اگر دنیاوی تعلیم سے جہالت ختم ہوتی تو مکے کا سب سے بڑا سردار انسان ابو جہل نہ کہلاتا، کیونکہ یہ دنیاوی تعلیم جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جہالت کو ختم نہیں کرتی ہے، یہ جہالت کو بڑھاتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ جہالت کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ صحبت اللہ والوں، تربیت۔ میری بات سمجھنا، علم نہیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تربیت کرتی ہے اس کو ختم۔ میری بات سمجھا نا؟ آج دیکھیں نا، آپ 25-30 سال پہ یوں صاحب پیچھے چلے جائیں، جب ہمارے ماں باپ کا جو اعظم بھائی دور تھا، بالکل ان کے پاس آج جتنا ہمارے پاس ضرورت کا سامان پڑا ہوا ہے نا، ان میں سے ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی، ایک چیز میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ٹوتھ پک جو ہے نا، کتنا تیرا ہے نا چھوٹا سا، مجھے پتا ہے ان کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ یہ ٹیشو پیپر ہے نا، ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا، یہ چٹائیاں بھی نہیں تھی ایسی، آپ مجھے بتائیں نا جی، ایسے یہ آج صوفے، یہ ٹیبل جو ہیں ایسے کچھ پنکھے ہیں، اے سی، یہ الماریاں، کچھ نہیں تھا۔ لیکن میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ان کے ساتھ رب تھا۔ ہمارا تو یہ حساب ہے کہ اقبال نے کہا نا، دعا کی تلاش میں رہا، دعاؤں کو چھوڑ کر چل نہ سکا میں دنیا میں، خطاؤں کو چھوڑ کر حیران ہوں اپنی ان حسرتوں پہ ہے اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی، خدا کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر۔ تو آپ جب 10 بجے وہاں پہنچے نا عیدگاہ، سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی 2 گھنٹے لیٹ گئے۔ اب ایک سوال میں سے ایک سوال اور کھڑا ہو گیا، آپ نے خود 8 بجے کا ٹائم دیا تھا نا، تو آپ 10 بجے گئے، ایک سوال میں سے ایک سوال اور کھڑا ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دوسرا سوال جو آپ نے کھڑا کیا، اس کے اندر جواب تھا، اس کے اندر سرکار غوث پاک نے جو دوسرا سوال لیٹ گئے، اس کے اندر کیا تھا؟ ان کا جواب تھا۔ اب وہ دہریہ کہنے لگا جی آپ نے تو کہا ہے، سارا مجمع بیٹھا تو آپ کی مرید بھی تھی، لیکن میں نے پہلے آپ سے بات کیا کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو دیکھیں، وقت گھڑی کو نہ دیکھیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سمجھے نا؟ ہم گھڑیاں دیکھنے والے ہیں، وہ گھڑیاں نہیں دیکھنے والے ہیں۔ اچھا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ لیٹ آئے یا 2 گھنٹے، آپ نے کہا بالکل صحیح کیا۔ اصل میں ہوا کیا ہے، ایک راستہ ادھر سے نزدیک تھا، ایک راستہ ادھر سے نزدیک تھا، ایک راستہ بڑا دور تھا، تو میں نے کہا اس نزدیک راستے سے جاتا ہوں تو آپ کے پاس 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ میں گھر سے نکلا تو راستے میں تھوڑا جنگل تھا، درخت لگے ہوئے تھے، تو جو ہی میں جنگل میں داخل ہوا نا، بس اس کے آگے 5-7 منٹ کا راستہ تھا ادھر کا، تو وہ سارے درخت خود ہی گر گئے، خود ہی۔ اب راستہ بند ہو گیا نا، درخت جو گر کے سارے جنگل کے، تو راستہ میں سینٹر میں پھنس گیا۔ تو پھر کیا ہوا، میں وہاں کھڑا رہا، میں نے دیکھا وہ درخت جو ہے نا کٹنے شروع ہو گئے، درخت کیا ہوا، ان کے پھٹے بننے شروع ہو گئے، پھٹے بنے، اور پھر کشتی بن گئی میرے سامنے، خود ہی کشتی بن گئی۔ جب کشتی بنی تو وہ مجھے کہتی ہیں آئیں جی بیٹھے، آپ کو پار چھوڑ رہے ہیں۔ تو پھر میں کشتی میں بیٹھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ تو وہ دہریہ کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت سارے خود کٹیں، خود گریں، پھر کشتی بنے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ چھوٹا سا کام خود نہیں ہو سکتا، تو یہ سارا نظام اس کو کچھ چلانے والا تو ہے نا۔ آپ یقین کریں اس شخص نے اسی وقت ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اب یہ حکمت تھی، حالانکہ یہ ہے جھوٹ ہے، اگر جھوٹ بھی حق کے لیے بولا جائے۔ اب دیکھیں نا، 2 آدمیوں کی آپ نے صلح کرا لی، 2 آدمیوں کی، اب اس میں آپ جتنا مرضی جھوٹ بولے، جتنا مرضی جھوٹ بولے، وہ جھوٹ بھی جائز ہے، کیونکہ آپ نے صلح کرانی ہے نا، بات سمجھے نا؟ تو اگر آپ نے 2 بندوں کو لڑانا ہے تو سچ بھی بولے، وہ بھی غلط ہے،
کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ حکمت والے تھے. ہم کون ہیں؟ علم والے ہیں بس. ہم علم والے ہیں. بات سمجھے نا؟ پڑھ علم کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ پڑھے پاج بڑھنا میں مندر مسیتے کدی اپنے اندر تو بڑھے ہی نہیں. ایویں روز شیطان دے نال لڑنا کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھنا جڑا اندر بیٹھا وہ کدی پڑھے ہی نہیں. بس آخری بات کہ سرکار غوث پاک ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے, بڑا بڑا مجمع تھا 70,000 کا, مختصر لوگ لباب, کہ وہ خطاب ختم ہو گیا, سارے لوگ چلے گئے. آخر میں ایک بندہ آیا خطیب صاحب, تو وہ کہنے لگا کہ یا حضرت میں بڑی دیر سے آیا ہوں. تو آگے تو جلسہ تو ختم ہو گیا, لوگ سارے چلے گئے ہیں. تو آپ نے کہا بیٹھ, تجھے میں وہ پورا خطاب سناتا ہوں. اس کو بٹھایا, پورا خطاب وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے ہزاروں کے مجمع میں کیا تھا اس اکیلے کے لیے کر دیا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے اتنا بڑا خطاب اتنے مجمع میں کیا اور میرے لیے بھی اتنا گھنٹے کا خطاب آپ نے کر دیا. آپ نے کہا پہلے بھی ایک کی رضا کے لیے کیا تھا, ابھی بھی ایک کی رضا کے لیے. نہ 1000 میٹر کرتے ہیں نہ 1 میٹر. واہ 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 واہ. تو جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی کرے, وہ کہتے ہیں نا جو ملا نہیں اس کا غم نہ کر, جو ملا ہے اس پر شکر ادا کر. جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتے ہیں, اللہ ان کے زیادہ تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. جو اس کے دیے ہوئے زیادہ رزق پر راضی نہیں ہوتے, اللہ بھی ان کے عمل پر زیادہ پر راضی. جتنی مرضی وہ نمازیں پڑھے, روزے کرے, رکھے, حج کرے, عمرے کرے, کیونکہ رب کی رضا پہ راضی نہیں ہے نا. ان بزرگوں سے پوچھا نا کہ اللہ مجھ پہ کتنا راضی ہے, انہوں نے کہا جتنا تو اللہ پہ راضی. جتنا اس نے کہا نا میں سکون چاہتا ہوں میں, تو آپ نے کہا میں نکال دے سکون مل جائے گا, میں نکال دے سکون مل جائے گا. اصل میں ہمیں سکون ملتا کیوں نہیں؟ وہ جو میں اندر بڑی ہوئی ہے نا, جو اندر پیون صاحب, وہ مجھے خیال سے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی اگر, کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو, نفس کو 1000 سال جہنم کی آگ میں پھینکا. 1000 سال کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا. 1000 سال بعد نکال کے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون, تو کون ہے, کیونکہ اللہ اس کی میں مارنا چاہتا تھا نا. تو وہ پتہ کیا کہنے لگا 1000 سال بعد, دستگیر صاحب آپ ہیں, میں ہوں. یعنی میں اس نے اپنی جگہ رکھی, ٹھیک ہے نا. آپ ہیں, میں ہوں. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال جہنم کی آگ میں پھینکا. پھر جب باہر نکال کے پوچھا تو پھر وہ کہنے لگا جی آپ ہیں, میں. اب تیسری بار سننا اس نے کیا کہا. تیسری بار جب پھینک کے اللہ تعالیٰ نے 1000 سال بعد نکالا نا اس کو, تو کہا کہ اب بتا تو کون ہے اور میں کون. پتا کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا آپ میرے رب ہیں پر میں ہی ہوں. اب دیکھیں رب کہنے کا بھی کیا فائدہ. ہم اللہ کو کہتے ہیں روزانہ اللہ اکبر 326 دفعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن ہم خود چھوٹے نہیں بنتے نا, ہم بھی بڑے بنے ہوئے ہیں. وہ شیطان اس نفس کی طرح کہ تو میرا رب ہے پر میں ہی ہوں. تو جس دن ہم اسے اکبر کہا, بڑا کہا اور خود چھوٹے بنے, تو ہماری ساری باتیں, ساری ریاستیں ساری قبول ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ خود, میں ملک, میں چودھری, میں خان, میں نیازی, میں مغل, میں فلان, میں اعظم خان, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو. یہ تو بتاؤ تم مسلمان. یعنی دیکھیں ہماری پہچان مسلمان کی وجہ سے, ان وجہ سے نہیں ہے, ذات پات کی وجہ. یہ تو مطلب ہے جیسے اب نام ہے, ان کا نام قیوم صاحب ہے, غلام دستگیر صاحب ہے, سلیم صاحب ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, اگر ہمارے نام علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں تو باہر سے خالی کو دروازہ بند, تو باہر سے کوئی آواز دے خالی یہ کہ جی سلیم صاحب آئے, تو ہم تو نہیں جائیں گے نا, یہی جائیں گے نا. بات سمجھ گیا نا. اگر ہمارے نام ایک ہی ہوں, سب نے حج کیا ہو, سارے حاجی بیٹھے ہوں, وہ باہر سے آواز دے حاجی صاحب باہر آؤ, سارے چل پڑیں گے, کیونکہ سارے حاجی ہیں نا. تو نام اس لیے رکھیں پہچان کے لیے. ویسے بھی ہم سارے حاجی ہیں, اٹھ کے بس میں جہاں کا اور یہ انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا دہار میں اس میں محمد سے اجالا.